अस्सलाम वालेकुम हाजरीन, मैं फिजा कुरैशी इंडस कंसोर्शियम, ऑक्सफैम और टैक्स जस्टिस कोलिशन की जानिब से आप सबको मैं आज की सिविल सोसाइटी बजट स्टेटमेंट की लॉन्च में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ये जो हमारी बजट लॉन्च है, टैक्स जस्टिस कोलिशन हर साल सिविल सोसाइटी का जो एक पर्सपेक्टिव है उसके हवाले से उनके क्या खदशात हैं, जो बजट है उसके हवाले से उनके जो खदशात, उनकी जो सजेशंस, उनका जो पर्सपेक्टिव है उस पर जो है वो सारे जो पाकिस्तान है उसमें अवाम का जो पर्सपेक्टिव है उनसे बातचीत करता है और फिर उसका एक स्टेटमेंट बनाकर हम उसको लॉन्च करते हैं। ये हमारा जो टैक्स जस्टिस कोलिशन है, इंडस कंसोर्शियम इस वक्त उसका सेक्रेटरीट है और उसके जो सीईओ हैं मोहतरम हुसैन जरवार साहब, वो आज इस पर तफसीली बातचीत करेंगे। आज के इस लॉन्च में बड़ी खुशाइंद बात है कि टैक्स जस्टिस कोलिशन के 30 से ज़ायद अजलास से उनके मेंबरान और लोगों ने हमें ज्वाइन किया है। बड़ी खुशी की बात है कि सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स और जर्नलिस्ट वो भी आज हमारे साथ हैं पूरे पाकिस्तान से, और अभी भी लोग हमें ज्वाइन कर रहे हैं। तकरीबन 35 पार्टिसिपेंट्स ने हमें ज्वाइन किया है और पूरे पाकिस्तान की इसमें नुमाइंदगी हो रही है। इस वक्त आप सब लोगों को फॉर्मली ऑक्सफेम, टैक्स जस्टिस कोलिशन और इंडस कंसोर्शियम की जानिब से वेलकम करने के लिए, और आज ये जो हम लॉन्च कर रहे हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, इसका पर्सपेक्टिव क्या है, उस पर बात करने के लिए मैं गुजारिश करती हूँ मोहतरम आसिम जाफरी साहब से, जो कि फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट है उसमें ऑक्सफेम पाकिस्तान कंट्री ऑफिस के रूहे रवा हैं। मोहतरम आसिम जाफरी साहब। थैंक यू फिजा, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टैक्स जस्टिस कोलिशन पाकिस्तान के मेंबर्स और सोशल इन्फ्लुएंसर्स, वेरी वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म, जिसमें कि हम टैक्स जस्टिस कोलिशन जो पाकिस्तान में सालाना अपनी एक सिविल सोसाइटी की बजट स्टेटमेंट देता है, इसका मैं कुछ बैकग्राउंड आपसे शेयर करूंगा और आप लोगों की जो इन्फ्लुएंसिंग है उसको वेलकम करते हुए कि हम इस स्टेटमेंट को किस तरीके से पीपल्स पर्सपेक्टिव में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड इस तरह से है कि फाइनेंस डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट है, इसका एक फ्लैगशिप जो पोर्टफोलियो है वो ये रहा है कि जब भी नेशनल मूवमेंट आता है बजट का, तो उसमें गवर्नमेंट जो है वो अपने प्रायोरिटी सेटिंग करती है और उस बजट में जो एक आउटलाइन है वो प्रायोरिटीज़ की देखती है कि डेट को किस तरह से पे करना है, डिफेंस का बजट क्या होगा, सोशल प्रोटेक्शन और पब्लिक सर्विसेज का बजट क्या होगा और डेवलपमेंट का क्या बजट होगा। इसमें उसकी तरजीहात को हम देखते हैं इस लेंस से कि हम सोशल सेक्टर में हैं और हमारी जो तरजीहात हैं वो ये हैं कि इन्वेस्टिंग इन पीपल किस तरह से है ताकि सोशल कैपिटल जो है कंट्री का वो ग्रो कर सके। तो एनुअली हम इसको एनालाइज करते हैं, ये हमारी फ्लैगशिप है। और इस साल क्योंकि पेंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड है, सर्टेनली इस दफ़ा जो है गवर्नमेंट की प्रायोरिटी में डेट से बढ़कर इस वक्त हेल्थ प्रायोरिटी पे है, लेकिन स्टिल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर है और इस प्रेशर की रोशनी में उसने एक बजट को फ्लोट किया। हमने उसको एनालाइज किया है
اور اس کے انالیسس کی روشنی میں ہم نے کچھ ریکمنڈیشنز پریپیئر کی ہیں جو آج کی جو ٹیکس جسٹس کولیشن کی چیئر ہے حسین جروار صاحب وہ پریزنٹ کریں گے. لاسٹلی میں ٹیکس جسٹس کولیشن پاکستان کے ممبر سے بس ایک ریکویسٹ کرنے جا رہا ہوں کہ اس سال جب ہم پروجیکٹ کلوز کر رہے ہوں گے تو اس کی سسٹینیبلٹی میں آپ لوگوں کی کنٹریبیوشن جو ہے وہ اونلی وائبل سولوشن ہے ٹو کنٹینیو دا ورک. کہ آپ لوگ کیپیسیٹیٹ ہوئے ان 5 ایئرس میں آپ انیکوالٹی کو اس انداز سے دیکھتے سوچتے اور ذکر کرتے ہیں کہ جس انداز سے آکسفیم گلوبلی اس کو ایون اٹ اپ کیمپین میں دیکھتا ہے. تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے کہ اس جرنی کو جو ہے کنٹینیو کرتے رہیے گا کہ جس میں اینول بجٹ جب سامنے آئے تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے ایز این آرگنائزیشن کس طریقے سے اس کے امپیکٹ کو پیپلز پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے اور اس کو شیئر کرنا ہے. وی کال اٹ ری ساؤنڈنگ امپیکٹ کہ ری ساؤنڈ کرنا ہے اس کو اگین اینڈ اگین تاکہ انیکوالٹی کا ایجنڈا ٹائم ٹو ٹائم اسپائک کرتا رہے اور ہماری جو آوازیں ہیں وہ پالیسی کوریڈور میں کنٹینیو رہیں تاکہ الٹیمیٹلی اس چینج کی طرف جو ہم نے سٹارٹ کی ہے اس کو ہم آگے بڑھا سکیں. سو تھینک یو ویری مچ ونس اگین کہ آپ لوگوں کا جو ٹائم ہے جو انرجیز ہیں اور جو ڈیڈیکیشن ہے وہ اس پروجیکٹ کے ساتھ 5 ایئرس سے چلتی رہی اور آج ہم اس کلوزنگ پیریڈ میں اس کمٹمنٹ کے ساتھ ہیں کہ اس کی سسٹینیبلٹی کو کنٹینیو کرتے رہیں گے. تھینک یو ویری مچ. اوور ٹو یو فضا پلیز. بہت شکریہ عاصم جعفری صاحب. اور اب میں گزارش کرتی ہوں انڈس کنسورشیم کے CEO اور ٹیکس جسٹس کولیجن کے چیئر محترم حسین جروار صاحب سے کہ وہ آج کی جو سول سوسائٹی اسٹیٹمنٹ اس کو لانچ کریں اور اس پر تفصیلی پریزنٹیشن دیں. اوور ٹو یو حسین جروار صاحب. بہت ہی شکریہ فضا اور عاصم صاحب اور تمام جو ساتھی ہمارے ساتھ آج اس سول سوسائٹی اسٹیٹمنٹ کی لانچ میں یہاں پہ ورچولی موجود ہیں. تو ان تمام ساتھیوں کے ساتھ جو ہے وہ ہم آج اپنی جو بجٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ شیئر کریں گے. حسین صاحب آپ کی مائک میوٹ ہے, اس کو ان میوٹ کر دیں. جی سوری, آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی سر, بالکل آ رہی ہے. تھینک یو ویری مچ. میں انڈس کنسورشیم کی طرف سے جس طرح سے عاصم صاحب اور فضا نے کہا کہ ہم نے جو ایک ہمارا لیگیسی ورک یہ رہا ہے کہ ہم نے پورے 5 سال جو ہے وہ جو ہماری ٹیکس جسٹس کولیجن ہے اس کی طرف سے پاکستان کا جو فیڈرل بجٹ ہوتا ہے اس کا ہر سال ہم انالیسس جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں. اور بیسیکلی وہ انالیسس یہ بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو پرائرٹیز تھی اس سال کی مختلف سیکٹرز کی وہ کیا ہیں, اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پاکستان کے شہریوں کی نمائندہ پلیٹ فارم جو کہ ٹیکس جسٹس کولیجن ہے اس کے پلیٹ فارم سے ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہماری اس میں ریکمنڈیشنز یا ہماری بینگ اے سٹیزنس جو پرائرٹیز ہیں وہ کیا ہیں, تو وہ ہم اس میں انکارپوریٹ کرتے ہیں. تو ہر سال یہ بجٹ جو ہے ہم آف لائن لانچ کرتے ہیں. لاسٹ ایئر ہم نے لاہور پریس کلب میں یہ لانچ کی تھی, اس سے پچھلے سال ہم نے کراچی میں کی تھی, اور اس سے اگلے سال ہم نے اسلام آباد میں. تو اس طرح مختلف جو پریس کلب تھے وہاں پہ ٹیکس جسٹس کولیجن کی ٹیم, انہی میں سے ساتھی جو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, جیسے شہزاد و ملک کو میں دیکھ رہا ہوں, تو کراچی میں جو لانچ ہوئی تھی تو شہزاد و اکبر اور یہ ساری ٹیم ہم دوست شامل تھے. تو یہ جو چھوٹی سی ریسرچ ہے جس کی فائنڈنگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, یہ ہمارے ساتھی ہیں عمر چیمہ صاحب, آپ نے ان کا نام سنا ہوگا, وہ مشہور جرنلسٹ ہیں اور جنگ جیو گروپ کے ساتھ ان کا تعلق ہے, اور وہ
اکانومی کی فیلڈ کو جو ہے وہ کور کرتے ہیں. تو یہ جو اس کا انالیسز ہے وہ عمر چیمہ صاحب کی ہیلپ سے ہوا ہے. تو آج وہ ہمارے ساتھ کچھ ریزنز کی وجہ سے نہیں ہے, تو ہم اس کی فائنڈنگز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, اور آخر میں ہم آپ کے جو سوال اور جواب ہیں وہ بھی ضرور لیں گے. تو میں سٹارٹ کرتا ہوں سلائیڈ 1 سے. جی, سلائیڈ 1 جو ہے وہ بیسیکلی اس میں ہم نے یہی شو کیا ہے, یا اس میں جو ڈسکشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جو بجٹ وغیرہ کسی بھی کنٹری کا یا کسی ملک کا ہوتا ہے تو وہ پور اسپینڈنگ, ریونیو جنریشن اور اس کی جتنی بھی اپروچز ہیں, پور جو اپروچز ہیں اسی کے ساتھ جو ہے وہ بننا چاہیے. کیونکہ بجٹ جو ہے وہ کسی بھی گورنمنٹ کی پرائرٹیز کا ایک پولیٹیکل ڈاکیومنٹ ہے, کہ کوئی بھی پولیٹیکل گورنمنٹ جو کہ لوگوں کے ووٹ سے الیکٹ ہو کے آئی ہے تو وہ کن سیکٹرز کو یا کن چیزوں کو جو ہے وہ پرائرٹی کی بیسس پہ فنڈنگ کر رہی ہے, تاکہ وہ جو ہے سیکٹرز جو ہیں وہ آگے چلیں. اس کے علاوہ ایک اور بھی بجٹ کو دیکھنے کا جو ہے وہ اس کی لینسز ہیں, وہ یہ ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز جب اپنا الیکشن مینیفیسٹو اناؤنس کرتی ہیں تو وہاں پہ وہ کچھ پرائرٹی ایریا اپنے الیکشن مینیفیسٹو میں دیتے ہیں کہ وہ اقتدار میں آئیں گے تو ان سیکٹرز کو جو ہے وہ بوسٹ کریں گے اور یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں گے. تو جو بجٹ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے وہ ایک آپ کو کمپیریٹیو انالیسس دے سکتا ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیز نے ڈیورنگ الیکشن پبلک سے جو ہے وہ وعدے کیے تھے, کیا وہ بجٹ میں انہوں نے ان وعدوں کو فلفل کیا ہے. تو اس طرح بجٹ ڈاکیومنٹ جو ہے وہ صرف کوئی ڈیٹا یا کوئی فیکٹس فگر کا ایک ڈاکیومنٹ نہیں ہوتا, وہ کسی بھی گورنمنٹ کا اپنے شہریوں کے ساتھ جو ان کی پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے اس کا ایک جو ہے وہ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے جو ریفلیکٹ کرتا ہے. اگر پہلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں, سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے جو لاسٹ ایئر کا ہمارا بجٹ تھا اس کا تھوڑا سا ریویو کریں گے. جو ہے وہ 1990 to 1920 مطلب ہمارا جو فسکل ایئر ہے وہ جولائی سے سٹارٹ ہوتا ہے اور جون تک ہے. تو اس میں یہ چیز دیکھی گئی ہے کہ لاسٹ ایئر جو ہمارا جو بجٹ تھا اس میں بیسیکلی کرونا کی وجہ سے اور باقی جو اسباب ہیں اس کی وجہ سے ہماری جو جی ڈی پی تھی وہ پہلی دفعہ 68 ایئرس میں -0.4% پہ جو ہے پہنچی ہے, مطلب مائنس میں رہی ہے. یہ پہلی دفعہ 60 ایئرس کی ہسٹری میں پہلی دفعہ جو ہے وہ ہوا ہے. حالانکہ گورنمنٹ کا جو ٹارگیٹ تھا یا ان کی جو ایک پروجیکشن تھی وہ 3 تھا کہ جی ڈی پی جو ریشو ہوگا وہ 3 ہوگا, لیکن جو ہم نے اسٹارٹ تو 3 کے ساتھ ہوا تھا لیکن اینڈ آف دا ایئر کووڈ کی وجہ سے وہ مائنس میں چلا گیا. اور اسی دوران جو گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پیمنٹس کرنی تھی وہ 5 ٹریلین تھی لاسٹ ایئر میں, اور ان کی جو بارونگز تھی جو قرضے انہوں نے لیے وہ 11 ٹریلین تک جو ہے وہ پہنچ گئے. پچھلے کچھ سالوں میں قرضے جو ہے وہ زیادہ لیے گئے. پاکستان کا اس وقت جو ڈیٹ ہے وہ 40% آف دا پرسنٹیج پہ جو ہے وہ پہنچ گیا ہے جی ڈی پی کا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں قرضوں کی جو شرح ہے وہ بہت جو ہے وہ انکریز ہوئی ہے. اچھا, ٹیکس ٹارگیٹ دیکھیں تو وہ جو تھے وہ 4.8 ٹریلین سے ان کا ٹارگیٹ 5.5 ٹریلین تھا, لیکن جو کلیکشن ہوئی ہے وہ روپیز 3.9 ٹریلین ہوئی ہے. تو مطلب جو ان کا ٹارگیٹ تھا 5.5 ان سے کافی کم جو ہے وہ ہمیں ٹیکس ریونیو ہم جنریٹ کر سکے ہیں. اگر ایگریکلچر سیکٹر کو آپ دیکھیں تو اس کی گروتھ جو 2.7 تھی اور ٹارگیٹ ہمارا تھا 3.5. لاسٹ بجٹ میں کہا گیا تھا کہ ایگریکلچر کا جو وہاں سے جو کنٹریبیوشن ہوگی وہ 3.5 ہوگی, لیکن 2.7 تک ہم پہنچے. اگر انڈسٹریل سیکٹر کو آپ دیکھیں تو اس کی جو پہلی مرتبہ اس کی جو گروتھ تھی وہ پروجیکٹڈ تو 2.3 تھی لیکن مائنس میں گئی ہے, -2.64 جو ہے وہ اس کی گروتھ گئی ہے. تو انڈسٹریل سیکٹر جو ہے وہ سب سے زیادہ اس کا آپ سمجھیں کہ اس کو پچھلے سال جو ہے وہ نقصان ہوا ہے. سروس سیکٹر جو ہمارا 60% ہماری اکانومی جو سائز ہے اس میں اس کا 60% ہے, وہ بھی ریڈیوس ہوا 0.6%.
جو اس کا ٹارگیٹ تھا 4.6 اس کو جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکے. تو اوور آل ٹیکس ریونیو سے لے کے جو میجر سیکٹر ہیں ہمارے کنٹری کے ریونیو جنریشن کے, ایگریکلچر ہے, انڈسٹری ہے اور سروس سیکٹر ہے, 3 مین جو ہمارے سیکٹرز ہیں, ان میں آپ دیکھیں کہ انڈسٹری جو ہے وہ تو مائنس میں گئی ہے, لیکن ایگریکلچر اور جو ٹیکس ہمارا تھا ٹارگیٹ تھا وہ ہم اچیو نہیں کر سکے. اور اسی طرح جو ایکسپورٹس تھیں وہ بھی پاکستان کی ڈکلائن ہوئی 9.7 بلین جو کہ 2019 اور 20 میں تھی. تو اوور آل لاسٹ ایئر جو ہماری اکانومی تھی اس کی سچویشن جو ہے وہ کافی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ اکنامک کنڈیشن ہمارے کنٹری کی جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی. ریونیو جنریشن جو ہے اس کے بڑے اثرات ہوئے ہیں. اچھا, گورنمنٹ کی جو بجٹ سائز تھی روپیز 7.137 ٹریلین, وہ لاسٹ ایئر کا جو بجٹ تھا اس میں ان کا ایمبیشس ٹارگیٹ یہ تھا کہ وہ 4.963 ٹریلین انہوں نے جو ہے وہ رکھی تھی, جو کہ اچیو نہیں ہوئی. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں گے اس کی وجہ سے فسکل ڈیفیسٹ جو پروجیکٹ ہوا وہ 3.19 ٹریلین تھا, جو کہ 7% آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ جی ڈی پی کا 7% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ڈیفیسٹ ہے, جو آپ کو اوور آل آپ نے بجٹ بنائی ہے, آپ کی ریونیو جو ہے وہ کم ہو گئی ہے, جو آپ نے ٹارگیٹ رکھے تھے وہ اچیو نہیں ہوئے ہیں, تو پھر آپ نے بارونگ سے یا قرضہ لے کے روپیز 810 بلین جو ہے وہ ایکسٹرنل بارونگ سے اور کچھ ڈومیسٹک بھی لونز تھے, اس کے ذریعے پاکستان نے مطلب وہ جو بجٹ ہے اس کی ڈیفیسٹ کو جو ہے وہ پورا کیا گیا. اچھا, اب آپ دیکھیں کہ ہمارے کیونکہ جو اکانومی ہے وہ کیونکہ اس کی جو گروتھ تھی وہ مائنس میں چلی گئی تھی, تو ڈیفینیٹلی اس کے اثرات جو ہیں وہ کافی جو ہے نا وہ اس بجٹ میں ریفلیکٹ ہوں گے. مثال کے طور پہ اوور آل جو ہمارا ٹارگیٹ تھا بجٹ سائز کا 7.137 ٹریلین, ان میں سے آپ دیکھیں کہ 60% مطلب 60% جو ہے وہ ڈیٹ سروسنگ اور ہمارا ڈیفنس میں جو ہے وہ چلا جاتا ہے. مطلب یہ عالمی قرضے جس کی ہم نے مہم بھی چلائی تھی, ڈراپ دا ڈیٹ ناٹ فار دا ہیلتھ, وہ جو ہے اس میں چلا جاتا ہے. اب آپ اگر ڈیفنس کے بجٹ کو دیکھیں تو وہ 19% آف دا بجٹ جو ہمارا ہے وہ بجٹ کی 19% ہے. لیکن اگر اس کے ساتھ جو باقی سویلین بجٹ ہے اس میں جو چیزیں شامل ہیں جیسے پینشن وغیرہ شامل ہے, اگر اس کو آپ شامل کریں تو پھر یہ 29% مطلب 29% جو ہے وہ اوور آل بجٹ کا ہمارا بنتا ہے. جو ڈیٹ سروسنگ جو یا قرضے ہیں جو ہم نے لیے ہوئے ہیں وہ 41% آف دا ہمارا جو بجٹ ہے اس کا اوور آل بجٹ کی سائز کا 41% جو ہے وہ ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ سول اور جو پینشنز کی مد میں وہ 13.3% آف دا بجٹ جو ہے وہ اس کا حصہ ہے. تو مطلب جو اوور آل ہمارا بجٹ ہے اس کے مین جو ہیڈس ہیں وہ یہی ہیں. جو احساس ایلوکیشن پروگرام ہے اس میں جو ہے وہ گورنمنٹ نے 187 بلین تھے, اس کو انہوں نے انکریز کر کے 208 بلین کیا ہے, کیونکہ اس سال جو احساس کیش پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں ڈیورنگ پینڈیمک جو ہے وہ سپورٹ کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا پی ایس ڈی پی پبلک سیکٹر ڈیولپمنٹ پروگرام ہے اس میں بھی جو ہے وہ 7% کی جو ہے کمی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے, پیٹرولیم کا لیوی ہے جو ٹیکس ہے وہ 73% جو ہے وہ انکریز ہوا ہے. اس میں جو پبلک کو سبسڈیز دی گئی تھیں وہ 48% جو ہے نا کم کر دی گئی ہیں, جس سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیٹرولیم کی قیمتیں پچھلے کافی دنوں سے جو بڑھی تھی تو وہ جو پچھلی سبسڈیز تھیں وہ ایکچولی ریڈیوس کی گئی ہیں. تو فسکل ڈیفیسٹ جو ہمارا اس وقت ہے وہ 7% آف دا جی ڈی پی جو ہے وہ ہے ہمارے پاس. اور ریونیو ٹارگیٹ تھا ہمارا ₹6.5373 ٹریلین ہے. اس میں سے ٹیکس ریونیو ہمارا 4.963 ہے. نان ٹیکس ریونیو ہے جیسے کہ گورنمنٹ کے مینلی سورسز
سورسز ہوتے ہیں. ایک تو آپ کا ٹیکس ریونیو ہے, ٹیکس کی مد میں پیسے ملتے ہیں. نان ٹیکس میں جو گورنمنٹ کی اپنی کمپنیز اور ادارے ہیں جو ان کو جہاں سے انکم ہوتی ہے, جیسے پاکستان اسٹیل ہے, پی آئی ہے, وہ تو ڈیفیسٹ میں ہے, لیکن ان کے علاوہ جیسے گیس ہے, اس کے علاوہ انشورنس کمپنیز ہے, بینکس ہیں, تو وہاں سے جو گورنمنٹ کو وہ کوئی ابو 50 جو ہے وہ کمپنیز ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی, جہاں سے اس کا نان ٹیکس ریونیو جو ہے وہ آتا ہے. تو یہ جو تقسیم ہوئی ہے اس میں سے 2.874 جو ہے وہ پراونس کو جاتا ہے شیئر, اور اس کے علاوہ 3.7% جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کو جو ہے ڈسپرس ہو جاتا ہے. جو اس سال کی بجٹ تھی اس میں آپ نے دیکھا کہ پے رائز نہیں ہوئی تھی فیڈرل گورنمنٹ میں. پروونشل لیول پہ سندھ گورنمنٹ میں رائز کی تھی, لیکن باقی 3 صوبوں میں فیڈرل گورنمنٹ میں کی سطح پہ رائز نہیں ہوئی, اور ہم جو انالیسس کر رہے ہیں وہ فیڈرل بجٹ کا ہے. اچھا, اس میں کچھ امپورٹنٹ فیکٹس یہ ہیں کہ ٹیکس ریلیف فار دا انڈسٹریز, جو ٹیکس ایگزمپشنز یا وہ دیتے ہیں وہ دی گئی ہیں. را مٹیریل فار جو کیمیکلس ہیں, لیدرس ہے, یہ ٹیکسٹائل ہے, ربل اور فرٹیلائزر ہے, ان تمام میں جو کسٹم ڈیوٹی ہے وہ ایگزمپٹیڈ ہے. اس طرح ٹیکس ریلیف فار ریسٹورینٹس جو ہے وہ بھی دیا گیا ہے 1.5 to 0.5. اگلے 6 ماہ کے لیے جو ریسٹورینٹس ہیں ان کو بھی یہ اپریل سے لے کے سپٹمبر 2020 تک ان کو بھی ریلیف دیا گیا. اس میں ایک ریلیف تو یہ دیکھنے میں آیا تھا کہ موسٹلی اسلام آباد میں ہم نے وٹنس کیا تھا کہ انہوں نے بجلی کے بل تھے وہ 3 سے 4 ماہ ایک اماؤنٹ مقرر کیا تھا, اور وہ انہوں نے ریسٹورینٹ سے جو ہے وہ نہیں لیے تھے. فوڈ سپلیمنٹس فار جو چلڈرین ہیں وہ بھی جو ہے ان کو بھی ایگزمپٹیڈ کیا گیا ہے جتنی ڈیوٹیز اور ٹیکسز ہیں. اور اس کے علاوہ جو کرونا کی کٹس ہیں ڈائگنوز کرنے کی, وہ بھی ٹیکس اور ڈیوٹیز ایگزمپٹیڈ جو ہے وہ ہوئی ہیں. تو اس بجٹ میں جو ٹیکس ایگزمپشن جن سیکٹرز کو ملی ہے وہ یہی جو ہے وہ سیکٹر ہیں. اور اس کے علاوہ روپیز 49.5 بلین جو ہے وہ ٹرائبل ایریاز, فرٹیلائزر امپورٹ, اور اس کے علاوہ نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی جو ہے ان کے لیے بھی گورنمنٹ نے بجٹ رکھی ہے. اب 2-3 بڑے میجر سیکٹر ہیں جن کی ایلوکیشن کے اثرات جو ہیں وہ عام شہریوں پہ, دیہات میں, گاؤں میں, شہروں تک, سب لوگوں تک جو ہے وہ آتے ہیں. اگر ہیلتھ کو دیکھیں تو ہیلتھ 18th امینڈمنٹ کے بعد جو ہے وہ صوبوں کا سبجیکٹ ہے, پروونشل سبجیکٹ ہے, اور ڈیفینیٹلی اس میں کچھ جو ہے وہ فیڈرل لیول پہ بھی ہیں. تو اس وقت ہم دیکھیں کہ ہیلتھ ایلوکیشن جو فیڈرل گورنمنٹ نے کی تھی وہ پچھلے سال کی نسبت جو ہے ڈبل کی ہے, 130% اس میں جو ہے وہ اضافہ ہے اس بجٹ میں نا. تو یہ کافی ایک اچھا سائن ہے, لیکن ڈیفینیٹلی وہ ایک جو سرکمسٹانسز پیدا ہوئے تھے جس میں اسپیشلی کووڈ-19 کے جو اثرات تھے, تو اس کی وجہ سے وہ روپیز 25.5 بلین روپیز کا بجٹ ہو گیا تھا. حالانکہ 2018 میں جو ہیلتھ کا بجٹ تھا وہی 25 بلین تھا, لیکن 19 میں کم تھا, اور اگلے سال پھر وہ انکریز ہو کے اسی تھریش ہولڈ پہ آ گیا ہے. جو پیسے الوکیٹ کیے گئے ہیں اس میں سے 24 نئے پروجیکٹس ہیں, اور 28 جو ہے وہ آن گوئنگ جو پروجیکٹ ہیں انہی میں الوکیشن کی گئی ہے. اس کے علاوہ صحت سہولت پروگرام جو ہے جس میں ہیلتھ انشورنس ہے, پنجاب میں بھی ہے, کے پی میں بھی کافی ہے, سندھ میں بھی دیے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے, اس میں الوکیٹ کیے گئے ہیں. تو یہ ایک مین پروگرام ہے جس میں انہوں نے اس پروگرام کو ایکسپانڈ کیا ہے اور فردر جو ہے لے گئے. تو ہیلتھ سیکٹر جو ہے اس میں ایلوکیشن ڈبل ڈیفینیٹلی ہوئی ہے, لیکن اس وقت جو ہیلتھ سیکٹر پہ برڈن ہے تو شاید اس سے فردر جو ہے وہ بجٹ کی ضرورت ہوگی, کیونکہ اس وقت بھی ہیلتھ میں جو ریسورسز ہیں یا فیسلٹیز ہیں وہ اتنی نہیں ہیں جتنا اس پہ جو ہے وہ برڈن ہے. دوسرا سیکٹر ایجوکیشن کا ہے, یہ بھی پروونشل سبجیکٹ ہے, اور فیڈرل لیول پہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی جو اوور آل جو بجٹ تھا اس میں 2.3% جو ہے وہ جی ڈی پی کا ایجوکیشن کو جو ہے وہ الوکیشن کی گئی تھی. اور اس کے علاوہ جو کرنٹ الوکیشن ہے وہ روپیز 83.3 بلین جو ہے وہ کی گئی ہے. تو ایجوکیشن کا جو سیکٹر ہے اس کی آپ دیکھیں تو بجٹ تقریباً اتنی ہی رہی ہے جو پیچھے تھی, لیکن ہیلتھ میں رائز ہوئی ہے. سوشل پروٹیکشن آپ دیکھیں, احساس پروگرام میں آپ کو پتا ہے کہ 106
बिलियन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए थे इस साल अप्रैल से लेके जून तक। जो 3 माह लॉकडाउन का हमारा अरसा था, तो उसमें आपने देखा है कि एहसास प्रोग्राम के तहत जो कैश प्रोग्राम था, वो उसके तहत जो है वो 12,000 तक कैश जो है वो लोगों को दिए गए जो गरीब थे। तो उसमें 2.8 बिलियन जो है वो रखे गए हैं लास्ट ईयर में। और इसमें गवर्नमेंट ने अभी जो है वो सोशल सेफ्टी नेट प्रोग्राम को ज्यादा बढ़ाया है, और 12 मिलियन जो मतलब मोस्ट वल्नरेबल और गरीब लोग हैं उनको जो है वो कैश ग्रांट्स दी गई हैं। और मंथली जो माहाना फाइनेंशियल असिस्टेंस थी, जो पहले 1,000 थी, उसको बढ़ा के 3,000 कर दिया गया है, और वो 4 किस्तों की शक्ल में जो है वो लोगों को पैसे दिए जाएंगे फर्दर। उसके अलावा ये है कि जो बिस्प है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, वो अभी भी जारी है। सोशल सेफ्टी नेट का प्रोग्राम है, पीपल्स पार्टी की पिछली गवर्नमेंट से चल रहा है। उसमें ₹398 मिलियन जो है वो एलोकेट किए गए। तो ये दोनों प्रोग्राम जो है वो सोशल सेफ्टी नेट के प्रोग्राम है। कोविड रिस्पांस के लिए 900 बिलियन जो है वो रखे गए, और उसके अलावा 200 बिलियन जो है वो जो मुतासरीन हैं कोविड के, जैसे लेबर है या इसके अलावा इस तरह इंडस्ट्रीज हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं या एग्रीकल्चर सेक्टर है, उसके लिए भी रखे गए हैं। हमारी बजट का 41% है वो डेट सर्विसिंग और लोन पेमेंट्स जो हैं उनमें, जैसा कि मैंने जिक्र किया कि वो चला जाता है। तो हमारी जो ये एक डेट बर्डन जो है वो एक बहुत बड़ा इशू है हमारे मुल्क में, जिसको एड्रेस करने की जरूरत है, और जिस पे हमने ड्रॉप द डेट नॉट द हेल्थ जो है वो कैंपेन चलाई थी। और उसके अलावा आप अगर देखें कि मतलब 62% ऑफ द जो टैक्स हमने कलेक्ट किया है वो सारा जो है वो जिनसे हमने क्रेडिट लिया हुआ है उनको हम चला जाता है। तो हमारे पास जो है वो सोशल सर्विसेज के लिए और इन चीज के लिए पैसे बचते नहीं है। इस साल जो बजटिंग का टारगेट रखा गया है उसके लिए भी गवर्नमेंट को डेफिसिट का मैंने आपके साथ जिक्र किया था, पूरा करने के लिए 2.22 ट्रिलियन जो है वो इस वक्त भी गवर्नमेंट जो है मुख्तलिफ क्रेडिट से जो है वो बारो करेगी। तो ये एक जो है वो बहुत बड़ा इशू जो है वो बन रहा है पाकिस्तान के लिए। डेट रीपेमेंट जो है इस साल जो है मई या जून में जो करनी है वो 415 मिलियन है। तो टोटल जो पेएबल बायलैटरल जो डेट है वो 11 जिन बायलैटरल इदारों से पाकिस्तान ने लिया हुआ है जो वापस करना है वो 2.58 बिलियन है। और वो बायलैटरल मुख्तलिफ मुल्कों से लिया हुआ है, सऊदी अरेबिया है, चाइना है, जापान है, फ्रांस है, यूएस, जर्मनी है, रशिया, इटली, यूके, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने ये कर्जे हमें दिए हैं। उनके अलावा ये वर्ल्ड बैंक, IMF, इनसे भी हमने जो है वो कर्जे लिए हुए हैं। पाकिस्तान का जो डेट प्रोफाइल है वो बढ़ता ही जा रहा है। फेडरल गवर्नमेंट ने जो 2.22 ट्रिलियन जो है वो लेने हैं अभी ये जो बजट का जो उनका टारगेट है उसको अचीव करने के लिए, और उसके लिए पाकिस्तान ने IMF के साथ जो है वो बातचीत की हुई है। तो IMF का आपको पता है कि हम 1958 से उसका हिस्सा हैं, और जो इस वक्त प्रोग्राम जो चल रहा है वो 22nd प्रोग्राम है, मतलब 22वां प्रोग्राम है IMF से जिसके तहत हमने जो है वो कर्जे लिए हैं। और IMF जो है तो डेफिनेटली जब वो कर्जे आते हैं तो उसके नतीजे में कुछ उनकी डिमांड्स भी होती हैं, और वो डिमांड्स फुलफिल किए बगैर वो कर्जे जो है ना नहीं मिलते। तो उसका काफी एक जो है वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो है वो होता है लोगों पे। अच्छा, अब मैं क्विकली रिकमेंडेशंस पे आता हूं कि जो गवर्नमेंट अर्जेंट एक्शंस जो हम शहरी जो गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि वो क्या कर सकती है। एक तो प्रोग्रेसिव जो स्पेंडिंग है और टैक्सेशन है और वर्कर्स पे और प्रोटेक्शन है उसको जो है वो इम्प्रूव करे। प्रोग्रेसिव स्पेंडिंग का मतलब ये है कि शहरियों की जो ज़रूरियात हैं, जैसे हमने हेल्थ की ज़रूरत के बारे में कहा, एजुकेशन कहा, सोशल सेफ्टी नेट की बात हुई है, इन तमाम सेक्टर्स में जो है वो गवर्नमेंट ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग करे जो पहले नहीं होती। उसके अलावा प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का मतलब ये है कि टैक्स जो है वो रिफॉर्म किए जाएं
اور ڈائریکٹ جو ٹیکسز ہیں ان کا انسیڈنٹ بڑھایا جائے. انڈائریکٹ ٹیکسز جو لوگوں سے زبردستی ٹیکس لیا جاتا ہے اس کے بجائے جو مختلف سیکٹرز جو ہیں جو کہ آؤٹ آف دا ٹیکس نیٹ ہیں, ایگریکلچر کا سیکٹر ہے, مختلف ایسے, اور کمپنیز جو ہے وہ ان کو اس ٹیکس نیٹ میں لایا جائے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز ہیں وہ کم کیے جائیں تاکہ جو غریب پہ جو ٹیکس کا برڈن ہے, پہلے ان کی انکم بھی کم ہے اور اوپر سے وہ ٹیکس بھی زیادہ دیتا ہے, تو اس کو ریفارم کیا جائے. اور جو ورکرز جو ہیں ہمارے ملک میں, لیبر ہے, اس کی جو پے ہے یا اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کو جو ہے وہ بڑھایا جائے, اس کی پروٹیکشن کے سلسلے میں جو ہے نا وہ کام کیا جائے. اس کے علاوہ گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, ریسرچ کے ادارے ہیں, وہ انیکوالٹی کا ڈیٹا کلیکٹ کریں. ہمارے ملک میں بہت ہی کم انیکوالٹی کا آپ کو جو ہے وہ ڈیٹا ملے گا کہ کس طرح پالیسیز جو ہیں, پروگرامز جو ہیں, بجٹ ایلوکیشن جو ہے, اور مختلف ایکشنز جو ہیں وہ کس طرح انیکوالٹی کے جو ہے وہ بڑھاتے ہیں. رچ اور پور کے درمیان جو گیپ ہے وہ کافی بڑھتا ہے. تو ان پالیسیز کو جو ہے وہ ریسرچ کی جائے, ڈیٹا اکٹھا کیا جائے, اس کو مانیٹر کیا جائے, اور پرو پور جو پالیسی ڈائریکشن ہے اس کے تحت پالیسیز جو ہیں وہ ترتیب دی جائیں تاکہ انیکوالٹی جو ہے وہ کم ہو جائے. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ کووڈ-19 کی وجہ سے گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح کی پالیسیز جو ہے وہ بنائے کہ جتنی بھی گلوبل کمٹمنٹس ہیں اس پہ بھی بات کرے. اس کے علاوہ یہ ہے کہ جتنے بھی شہری ہیں ان تمام کی جو ویکسین ہے وہ فری میں جو ہے وہ پوری دنیا میں بھی اور پاکستان میں بھی اسی طرح سے کیا جائے تاکہ جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اس وبا سے بھی بچ سکیں اور وہ فردر پروڈکٹیو جو ہے وہ کام کر سکیں. اس کے علاوہ ہیلتھ, سوشل پروٹیکشن اور کی اسپینڈنگ جو ہے وہ بڑھائی جائیں, اور جو چھوٹے بزنسز ہیں, انٹرپرینورس ہیں, ان تمام کو جو ہے وہ سہولتیں پرووائڈ کی جائیں تاکہ وہ سروائیو کر سکیں. ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ اثرات ہوئے ہیں اور جن کی وجہ سے ان امپلائمنٹ اور جو پاورٹی بڑھی ہے تو ان کو بھی جو ہے ایڈریس کیا جا سکے. اس کے علاوہ ایک مین چیز یہ ہے کہ پاکستان کا اس وقت جو گلوبلی ہیلتھ کرائسس ہے لیکن پاکستان میں بھی ڈیفینیٹلی ہے, تو پاکستان کا ہیلتھ سسٹم جو ہے یہ برڈن اٹھانے کی جو ہے اس کی صلاحیت نہیں ہے. تو اس کو بڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی اسپینڈنگ بڑھائی جائے اور اس کو ریسورسز دیے جائیں. وہ ریسورسز جو ہے ریونیو موبلائزیشن کے ذریعے ہی آ سکتے ہیں, یا مطلب کوئی ڈیٹ ریلیف ہمیں ملے تو اس کے ذریعے مل سکتے ہیں, تو وہ بھی بڑھایا جائے. اور اس سال جو 2020-21 میں جو پاکستان کو جو ہے وہ ڈیٹ ریپیمنٹ کرنی ہے وہ 10.7 بلین ہے. تو اگر وہ معاف ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ان سیکٹرز میں لگائے جائیں تاکہ جو ہے وہ جو ہمارے ملک میں ولنریبل لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, تو ان کو جو ہے وہ ان کا اکنامک جو سروائیول ہو سکے اور ان کا ہیلتھ بھی جو ہے وہ سیکیور ہو سکے. اور اگر کوئی اس طرح کا ڈیٹ ریلیف ملتا ہے, جو کہ کمپین ہم چلا رہے ہیں, اور رات آپ نے سنا ہوگا میڈیا پہ کہ یہ کافی ہماری ایفیکٹو کمپین رہی ہے, اور کل وزیر اعظم نے جو 10 پوائنٹس یونائٹڈ نیشنز کو ایڈریس کر کے انہوں نے مطالبات کیے ہیں, اس میں سے دوسرا نمبر یہ ہے کہ ترقی پذیر ممالک کے جو قرضے ہیں وہ کینسل کیے جائیں. ری شیڈیول کی بات نہیں ہے, کینسل کرنے کی بات ہے. تو جو ہماری ڈیمانڈ تھی کہ اس سال پاکستان کے جو 1800 بلین کے جو قرضے ہیں کی قسط جو واپس کرنی ہے آئی ایف آئیز کو, وہ یہ آئی ایف آئیز جو ہے وہ کینسل کریں. ہمارا مطالبہ تھا تاکہ وہ ملک کے اندر جو ہے وہ ہیلتھ کے سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے اور دوسری چیزوں کو امپروو کرنے کے لیے جو ہے وہ لگائے جائیں. تو اگر کوئی ایسا ریلیف ملتا ہے تو اس میں جو ہے کنٹریبیوٹ ہو. اس کے علاوہ اسٹرکچرل پالیسی ریفارمز بھی جو ہے نا وہ کی جائیں پاکستان میں, کیونکہ جو رائزنگ ڈیٹ ہے, بڑھتا ہوا ڈیٹ پروفائل جو ہے وہ پاکستان پہ کافی جو ہے نا وہ بوجھ ڈال رہا ہے. تو اس میں کچھ ایسے غیر ضروری اخراجات ہیں ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ کم کرے, اور جو ڈومیسٹک ریونیو موبلائزیشن ہے, مطلب جیسے ہم نے بات کی تھی ڈائریکٹ ٹیکسز کی, وہ بڑھائے جائیں. اور اس کے علاوہ ہم نے بات کی تھی کہ جو آؤٹ آف دا نیٹ جو شعبے ہیں اس سے ٹیکس سے, ان کو ٹیکس کیا جائے تاکہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے وہ لوکل ریسورس موبلائزیشن سے ہم کم کریں.
اور ہمارا جو NSR IMF اور ورلڈ بینک اور باقی جو ممالک پہ ہے اس کو ہم کر کے اپنی لوکل ریسورس موبلائزیشن جو ہے یہ ایک ٹاپ پرائرٹی ہے جس پہ جو ہے نا گورنمنٹ آف پاکستان دھیان دے. تو یہ شہریوں کی فاؤنڈیشنز ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کو جو کہ جو ہم نے اس سال کا اپنا انالیسس کیا اس سے نکلیں. اور آپ تمام ساتھیوں کا بہت شکریہ. اب آپ کے سوال ہوں گے، کمنٹس ہوں گے تو میں اور عاصم دونوں اس کا مل کے جواب دیں گے. بہت شکریہ آپ تمام ساتھیوں کا، آپ کی پیشنس کا اور اس انالیسس کو سننے کا. تھینک یو. بہت شکریہ. یہ تھے حسین جروار صاحب جو کہ ٹیکس جسٹس کولیجن جو کہ 50 سے زائد سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا ایک نیٹ ورک ہے اور پچھلے 5 سال سے بڑا وائبرنٹلی جو ہے وہ پروگریسو ٹیکسیشن اور انکم ان ایکویلٹیز پر پاکستان میں وہ کام کر رہا ہے. اور ہر سال اس قسم کا سول سوسائٹی بجٹ اسٹیٹمنٹ ٹیکس جسٹس کولیجن جو ہے وہ لانچ کرتا ہے. اس سال بھی بڑے ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد یہ بجٹ اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تیار کی گئی ہے جس کی کہ آج لانچ کی گئی ہے. اور بہت ہی اہم جو ہے وہ باتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اس انالیسس کے تھرو کہ پاکستان کی جو اکنامی ہے اور بجٹ ہے وہ کتنا زیادہ قرضوں میں ڈوبی ہوئی ہے اور ہیلتھ پر ہم بہت ہی کم خرچ کر پا رہے ہیں جس کی کہ اس کووڈ-19 کی سچویشن میں بہت زیادہ اہمیت ہے اور ضرورت ہے. تو سول سوسائٹی کی یہ بڑی ڈیمانڈ آئی ہے کہ بجٹ میں جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے زیادہ اسپینڈنگ ہونی چاہیے، سوشل پروٹیکشن پر اسپینڈنگ ہونی چاہیے اور قرضوں کے حوالے سے کام ہونا چاہیے. اور اس حوالے سے بھی آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب بھی اس مہم کا حصہ رہے ہیں کہ ابھی ریسنٹلی انڈس کنسورشیم ٹیکس جسٹس کولیجن وہ پیش ہیں ہمارے سوشل میڈیا بلاگرز اور انفلوئنسرز، وہ ڈراپ دا ڈیٹ ناٹ ہیلتھ کی کیمپین بھی چلا رہے ہیں. اب آپ سے سوالات لیں گے. ہمارے ساتھ حسین جروار صاحب بھی ہیں، عاصم جعفری صاحب بھی ہیں، دونوں جو ہے آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. جن کے بھی سوالات ہیں وہ کائنڈلی یہ اپنا ہاتھ ہینڈ ریز کریں. یہاں پر آپ کو ایک ہینڈ ریز کرنے کی آپشن آ رہی ہوگی، اس آپشن کو اگر آپ کلک کریں گے تو مجھے سامنے نظر آئے گا، پھر آپ کو جو ہے وہ میں گزارش کروں گی اور آپ اپنا سوال پٹ کر سکتے ہیں. تو کائنڈلی ریز یور ہینڈس یا چیٹ باکس میں ڈالیں تاکہ جی جمشید فرید صاحب ہیلپ فاؤنڈیشن اور انڈس کنسورشیم کے چیئرپرسن بھی ہیں. جمشید فرید صاحب جو ہے وہ سوال کرنا چاہ رہے ہیں. سر جمشید صاحب. السلام علیکم. حسین صاحب بڑی زبردست رپورٹ ہے اور میں شکریہ کروں گا آکسفیم کو اور انڈس کنسورشیم کی ٹیم کو کہ یہ زبردست انالیسس کو لے کر آئے ہیں اور بہت ساری جو آئی اوپنر چیزیں ہیں وہ ہمیں یہاں پر ریفلیکٹ ہوتی نظر آئی ہیں. بہت ایکسلنٹ کام ہے، زبردست. میں یہاں پر صرف ایک بات سمجھنا چاہوں گا کہ ابھی جو ہماری گورنمنٹ کے نمائندے میڈیا پہ آتے ہیں اور ان کا مسلسل یہی ایک ہی بیانیہ ہوتا ہے کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ بہتر ہوئی ہے ایز کمپیئر ٹو دی پریویس گورنمنٹس، اور اس پہ وہ بہت ہی زبردست قسم کے فیکٹس اینڈ فگرز دے رہے ہوتے ہیں. جبکہ جو ابھی انالیسس آپ نے ہمارے سامنے رکھا ہے اس میں چیزیں اس طرح کی نظر نہیں آئیں. تو میں ان شارٹ جسٹ پوچھنا چاہوں بالکل شارٹ کہ وہ کون سے انڈیکیٹرز ہیں جن کی بیس پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری اکانومی بہتر ہوئی ہے، جبکہ مجھے ایسی کوئی انڈیکیٹر اس رپورٹ میں نظر نہیں آئے کہ جو وہ بہتری کی طرف ہیں، بلکہ وہ ہم پیچھے گئے ہیں تقریباً. اور ایک اور بات تو یہ ہے کہ ابھی گورنمنٹ کے جو اسپوکس مین ہیں انہوں نے کہا تھا کہ ڈیفینس بجٹ آرمی نے ہمیں کہا کہ ہم اس میں جو ہے اضافہ نہیں چاہیں گے، جو ہمارا پریویس بجٹ ہے ہم اس کے اکارڈنگلی ہی دیں گے، بلکہ انہوں نے کافی بجٹ کٹ شارٹ کیا ہے. اور جو پچھلے ویپنز تھے ہمارے جو ایکسپائر ہو گئے تھے ان کو ری یوزیبل بنایا ہے،
جبکہ اس رپورٹ میں نظر آ رہا ہے کہ 12% کو بجٹ جو ہے ان کو پچھلے سال کی نسبت زیادہ گیا ہے. تو اس کے اوپر آپ حسین صاحب کیا کہیں گے؟ حسین اگر آپ اجازت دیں تو میں آنسر کروں. بالکل جی عاصم، اوور ٹو یو. جمشید بھائی بہت بہت شکریہ آپ کے سوال کا، اور ڈیفینیٹلی آپ کا جو ویژن ہے وہ ڈیفینیٹلی میکرو لیول پہ چیزوں کو انالائز کرتا ہے، بینگ اے چیئر آف دا انڈس کنسورشیم. تو اس میں تھوڑا سا ایڈ یہ کرنا چاہوں گا کہ جو گورنمنٹ کا پریزنٹ سٹانس ہے جس میں وہ ٹیکسٹائل سیکٹرز کا بولتے ہیں کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس میں 20% جو گروتھ ہے وہ آرڈرز کی آئی ہے، جس کی وجہ سے جو اکانومی ہے وہ بوم پہ گئی ہے. تو اس کی وجہ سے شاید ایک یہ بھی خبروں میں چلتا رہا کہ 2 لاکھ مزدوروں کی ضرورت تھی ٹیکسٹائل سیکٹر میں، لیکن مزدور ہی نہیں مل رہے تھے. تو آن گراؤنڈ اس کی ریالٹی یہ ہے کہ گورنمنٹ نے کچھ انڈسٹریل یونٹس ہیں فیصل آباد کے، کراچی کے، کہ جن کو 7.5 سینٹ کے اوپر بجلی کی ریڈکشن پرائس پہ بجلی فراہم کی ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنے آرڈرز کو زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کی ہے. تو اگین وہ ایکسپورٹ بڑھے گی اور اس کی وجہ سے جو انڈائریکٹلی اکانومی کو اس طرح سے کنٹریبیوٹیو ہے کہ اس سے جو فورن ڈالر کے جو ریزروز ہیں ان میں انکریز آئے گا. لیکن یہ پکچر جو ہے وہ ہول اکانومی کی نہیں ہے. ہول اکانومی میں تو ان امپلائمنٹ بڑی ہے، کووڈ از دا میجر ریزن، لیکن اسٹل جو اکنامک گروتھ ہے وہ مائنس میں گئی ہے. تو وہ سینیریو نہیں ہے. اٹس جسٹ 2 months جو ابھی انہوں نے اس ایکسپورٹ سیکٹر کو دیے. اور جو آٹو موبائل کا سیکٹر ہے اس میں نیو انویسٹمنٹس جو ہیں، جیسے ہم آپ کو بتاتا ہوں کہ گاڑیاں سڑک پہ چلتے ہوئے کیا نشات کی ہے، ہونڈائی نشات اور کیا وغیرہ کی ہیں، ان کی وجہ سے آٹو سیکٹر میں تھوڑی سی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس کنٹری میں آئی ہے. لیکن اگین یہ ہول پکچر نہیں ہے. اب اس کے ساتھ جو اکانومی کا جو پورٹ فولیو ہے اس میں 17 سیکٹرز ہیں مینلی. اس میں سے اگر ایکسپورٹ اور آٹو کو دیکھا جائے تو اٹس اونلی 2، لیکن ریسٹ آف دا اکانومی ہے وہ اسٹینڈ اسٹل پہ کھڑی ہے، بلکہ مائنس گروتھ میں گئی ہے. ایف ایم سی جی جو ہے فاسٹ موونگ کنزیومر گڈس، وہ ایون اپنی پرچیزنگ پاور لوگوں نے لاس کی ہے، جس کی وجہ سے ان کی جو نہ صرف پروڈکشن کم ہوئی ہے بلکہ سیلنگ جو ہے وہ مارکیٹ سے انہیں واپس بلانی پڑی. تو یہ سینیریو ہے. اٹس اونلی رزاق داؤد صاحب کی بھی کل کی ٹویٹس ہیں، وہ صرف ٹیکسٹائل سیکٹر سے یا کاٹن ریلیٹڈ جو نیٹنگ یونٹس ہیں ان سے متعلق ہے. اور وہ بھی جو ریمیٹنس ہے اس کے اوپر ایک انسیڈنس یہ بھی ہے کہ اسٹیٹ بینک کا جو انیشیٹو ہے روشن پاکستان اکاؤنٹ وغیرہ کا، جس میں خود رضا باقر صاحب نے کہا کہ وہ $20 لاکھ پر ڈے کے حساب سے وہ اکاؤنٹ میں ریمیٹنس آ رہی ہے. تو اس کی ڈائریکشن جو ہے میں سرٹن تو نہیں بول سکتا، لیکن دیر از اے ازمپشن جو اکانومسٹ بھی کہتے ہیں کہ ڈی ایچ اے کے جو پلاٹس ہیں وہ اوورسیز پاکستانی کے لیے ڈائریکٹ پیمنٹس پہ اوپن کیے گئے ہیں. تو وہ جو ریمیٹنس ہے وہ میجرلی جو ہے وہ وہاں پہ جا رہی ہے. وہ کوئی فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں ہے کنٹری میں، کسی انڈسٹریل یونٹ کے لیے نہیں ہے، کسی ٹیلی کام یونٹ کے لیے نہیں ہے. تو یہ ریزرویشنز موجود ہیں. سیکنڈ، آپ نے ذکر کیا کہ جو ڈیفنس کا بجٹ ہے، تو ڈیفنس کا بجٹ ہم نے فیکچولی پریزنٹ کیا، اور ہمیشہ سے جو یہ بجٹ ہے وہ انکریز ہی رہا ہے، اور ڈالر کا انسیڈنس یہ پہلے سے کیلکولیٹ ہو جاتا ہے اس میں. اور جو رینجرز ہیں یا ادرس ہیں ان کی جو سیلریز ہیں اور جو ان کی پینشنز ہیں وہ سول بجٹ میں پارک ہوتی ہیں. تو یہ بھی اوبویس فیکٹ ہے. تو that's true factually on ground یہی ہے کہ that is increase. Thank you. بہت شکریہ
आसिम साहब, हुसैन साहब, और बहुत शुक्रिया जमशेद फरीद साहब फॉर योर क्वेश्चन. ममताज बेग साहब जो है वो सवाल पूछना चाह रहे हैं. ममताज बेग साहब. हेलो ममताज बेग साहब. शहजाद जी, वालेकुम अस्सलाम. जी, मुमताज बेग बोल रहा हूँ रिमियार खां से. तो मैं यहाँ रिमियार खां में IPDP के साथ परमानेंट मेरा रब्ता है रुखसाना मुबारक साहबा के थ्रू. तो मैं ये सवाल करना चाहूँगा कि जो बजट के बारे में चीज़ें होती हैं, बजट में हम बहुत सारी चीज़ें हुकूमत को बना के भिजवाते हैं. मसलन हमारे यहाँ इस वक्त देखें अभी जो है अपना टैक्स के हवाले से टैक्स विद होल्डिंग टैक्स जो है हमने गाड़ियों पे भी लगा दिया है, हमने बैंकों की ट्रांजैक्शन पे भी लगा दिया है, कैश जमा करने पे भी लगा दिया है, कैश निकालने पे भी लगा दिया है. कैश जमा करने पे टैक्स तो नहीं लगा, लेकिन ये है कि अगर आप 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा एक महीने में डिपॉजिट करते हैं तो उसकी FBR को इंटीमेशन जाएगी. 10 लाख से ज़्यादा आप ड्रॉ करते हैं तो उसकी इंटीमेशन आप FBR को जाएगी. अब जब इस किस्म की चीज़ें हम लोगों पर टैक्स लगा देंगे तो वो कौन आदमी ऐसा होगा जो बैंकों में डिपॉजिट के लिए जाएगा, और जब बैंकों में डिपॉजिट नहीं होगा तो उसके सेविंग्स कम हो जाएंगी. उसकी सेविंग्स कम होंगी तो अल्टीमेटली इकोनॉमिक्स के के मुताबिक इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएंगी. आप बहुत अच्छी कोशिश कर रहे हैं, बड़ी अच्छी आप स्ट्रगल कर रहे हैं. तो मुझे इसमें ज़रा ये बताइए कि हुकूमत जो क्या जो बैंकों के ऊपर टैक्स लगाए हुए हैं इसमें कुछ कमी के लिए आप प्रपोजल करना चाहेंगे? अच्छा, इसमें यह है कि बैंक्स के ऊपर इस तरह से कोई इजाफी टैक्स नहीं है कि जो उनकी इनकम के ऊपर आते हों. बैंक्स इज ए मीडियम जिससे कि आप इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करके रेवेन्यू रेज करते हैं. शहरी जो है वो अपना कैश विड्रॉ करता है, उसके ऊपर जो उसकी विद होल्डिंग करता है वो डायरेक्ट किटी ऑफ द गवर्नमेंट में जाता है. तो जो सबसे आसान वेज होते हैं टैक्सेशन में, उसमें गवर्नमेंट के पास यही तरीका है कि वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से अपने रेवेन्यू को रेस करते हैं. जिस तरह हमारी पहले से जो रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जिसमें हम कहते हैं कि टोटल जो टैक्स का जो रेवेन्यू है उसका मोर देन 80% जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से कलेक्ट होता है, जो कि एक्विटी के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है. तो बैंकिंग चैनल से वैसे भी रकम जो है वो फॉर्मल इकोनॉमी में इतनी बड़ी जो अमाउंट्स हैं उसमें नहीं रिपोर्ट होती, जबकि इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा रकम जो है वो फ्लोट होती है. और बैंकिंग जो है वो अगेन वो अपने इनकम के ऊपर ही टैक्स देती है, उनके ऊपर उसका इंसिडेंस नहीं है. तो वन लाइनर आंसर इज कि इस इनडायरेक्ट टैक्सेस जो डायरेक्टली गवर्नमेंट कलेक्ट करती हैं, चैनल सिर्फ बैंक्स हैं. और उसको ये कंसिडरेशन में रखना चाहिए कि इकोनॉमी को अगर फॉर्मल वे में लाना है तो इस तरह के इंसिडेंट्स सिर्फ रेवेन्यू वन ऑब्जेक्टिव के लिए तो होंगे, लेकिन ओवरऑल जो इकोनॉमी है लोग उससे थ्रेटेंड होंगे, फियर फील करेंगे और जो है इकोनॉमी का सर्कल रोकेगा. तो जिस तरह के रिपोर्ट में भी हमने कहा कि 60% प्लस जो इकोनॉमी है वो सर्विसेज बेस्ड है. तो सर्विसेज के साइकिल में भी हम इसको रिस्ट्रिक्टेड स्पेस में रखने की कोशिश करते हैं. तो ये ओवरऑल ग्रोथ का मॉडल नहीं है, इट्स ओनली टू गेट द मोर मनी. आपका मॉडल ही एक है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनडायरेक्ट टैक्सेस से पैसे जमा कर लें ताकि एक्सपेंडिचर बढ़े और डेफिसिट जो है वो कम से कम करने की कोशिश की जाए. यही है एक मॉडल. हाँ, इसके अगेंस्ट जो कंपनीज हैं उनकी जो इनकम के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो इतने लॉ के अंदर लूप होल्स अवेलेबल हैं कि वो आसानी से अवॉइडेंस करते हैं, और उस अवॉइडेंस में बड़ी बड़ी कंपनीज, ऑडिट कंपनीज उनको सपोर्ट करती हैं. हमारी तवज्जो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे हों, कंपनीज को टैक्स करने पे हों, उनके तरीक़ाकार, उन लॉज को जो कि ग्लोबल स्ट्रक्चर किए गए हैं टैक्सेशन में, अगर उन पे हों तो हम ये विंडो जो है जिससे कि टैक्स एक्सपोर्ट हो जाते हैं टू अदर प्रोविंसेस और अदर गवर्नमेंट्स और अदर कंट्रीज रीजन, वो हम स्टॉप करें. लॉज को ऐसे होना चाहिए. थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच. बहुत शुक्रिया आपका. बहुत
جی بہت شکریہ ممتاز بیگ صاحب اور بہت شکریہ عاصم صاحب فار یور ڈیٹیلڈ ریسپانس. آخری سوال لیں گے شہزاد ملک صاحب سے. شہزاد ملک صاحب آرٹس فاؤنڈیشن سے. تھینک یو ویری مچ فضا. میرے خیال میں بہت زبردست حسین صاحب آپ نے جو ہے پریزنٹیشن دی ہمیں, بہت زبردست حقائق تھے اس میں اور اس میں ترتیب تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم آکسفیم سے عاصم صاحب کے بھی مشکور ہیں کہ انہوں نے کافی چیزوں کو ابھی رسپونڈ بھی کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ پریزنٹیشن تو ظاہر ہے ایک ٹیکنیکل طریقے سے بنائی گئی ہے. میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ ایک عام بندہ یہ لاسٹ ٹائم ہم نے تو کراچی پریس کلب میں اس کو پریزنٹ کی مجھ رکھ رہے تھے, تو میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ کیا اس میں سب سے پہلے تو ظاہر اس سے سوال سے پہلے میرا یہ بنتا ہے کہ کیا اس کو عوامی جگہوں پر بھی جو ہے پبلک کرنے کا, ڈسمینیٹ کرنے کا کوئی ارادہ ہے آکسفیم کا یا انڈس کنسورشیم کا؟ اگر ہے تو اس کا عوامی ورژن جو ہے وہ کیا ہوگا, تاکہ عام ایک بندہ جو ہے اس کو اپنی زبان میں, کیونکہ اس کا جو زبان ہے کہ اس کو ریلیف کہاں کہاں سے مل رہا ہے وہ, یا وہاں کہاں کہاں سے وہ چیزیں اوور برڈن کر رہا ہے ایک عام جو بندہ ہمارا ہے, کیونکہ مہنگائی اتنی ہے اور پتہ نہیں کس طرح سے جو چیزیں ہو رہی ہیں. تو میں اس ہلو جاننا چاہوں گا, اگر ایسا کچھ, میرا سوال اس کے ساتھ ہے کہ کیا پھر ہم کچھ پولیٹیکل پارٹیز کو, کیونکہ ظاہر ہم جس طرح کی سماجی تنظیمیں ہیں یا ظاہر آکسفیم پاکستان ہو, تو ظاہر آج کل کے حالات میں ہم اس طرح سے ڈائریکٹ تو بات نہیں کر سکتے, تو ظاہر ان چیزوں کو ہم اس اپنی فائنڈنگز کو یا اپنے اس بجٹ کو کیا پولیٹیکل پارٹیز یا جو ہے جو پریس کلبس ہیں یا میڈیا ہے یا انٹلیکچوئلس ہیں وہاں تک پہنچانے کا کوئی ہمارا پلان, کوئی انتظام, کوئی اس طرح کی چیز, یہ چیزیں میں تھوڑی سی پارک کرنا چاہتا تھا. تھینک یو ویری مچ. جی بہت شکریہ شہزادو, آپ کا ویری امپورٹنٹ کوسچن ہے جو کہ آپ نے پٹ کیا ہے اور میں اس کو رسپونڈ کروں گا. ایکچولی یہ ہے کہ شروع میں جس طرح میں نے کہا کہ یہ جو ہماری ایکسرسائز ہے اس کا بنیادی جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم بجٹ لٹریسی کے حوالے سے اپنے جو شہری ہیں ان کی نہ صرف ان میں بجٹ کے متعلق اویئرنیس بھی پیدا کریں, لیکن ان کی جو ریکمنڈیشنز ہیں یا ان کی جو پرائرٹیز ہیں وہ گورنمنٹ تک جو ہے وہ پہنچائیں. تو ایک طریقہ گورنمنٹ اور شہریوں کے درمیان ایک کوآرڈینیشن کا ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ انگیج ہوتی ہیں. وہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اس کا مقصد بھی یہ ہے. اب بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو انالیسز ہے وہ بیسیکلی تو جو ڈیٹا فیکٹس ہیں اسی کی بنیاد پہ کیا گیا, اور ظاہر ہے وہ پوری ڈیٹا پہ انالیسز کیا گیا ہے, لیکن اس کی جو ریکمنڈیشنز 2-3 پیجز میں نیچے لکھی گئی ہیں وہ عام فہم زبان میں ہے, جو بتاتی ہیں کہ کس سیکٹر میں کتنی جو ہے ایلوکیشن کی گئی ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ کیا پڑیں گے. تو مثال کے طور پہ اگر ہیلتھ ایلوکیشن کو انکریز کرنے کی بات ہے یا ایجوکیشن میں انکریز کرنے کی بات ہے, سوشل سیفٹی نیٹ احساس پروگرام بسپ میں انکریز کرنے کی بات ہے, تو پبلک بالکل جانتی ہے کہ احساس اور بسپ کو جانتی ہے, تو اس کا انکریز کا مطلب ہے کہ نمبر آف بینیفیشریز اس سے بڑھیں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ٹیکس کا انسیڈنٹ انکریز کیا جائے تو انڈائریکٹ ٹیکسز جو پبلک پہ یا شہریوں پہ لگتے ہیں وہ کم ہوں گے, اور جو سیکٹرز آؤٹ آف دا ٹیکس نیٹ ہیں ان پہ جو ہے وہ زیادہ برڈن پڑے گا. تو وہ بالکل ایک سادہ زبان میں مطلب لکھی گئی چیزیں ہیں. ہم اس کو پرنٹ کریں گے, اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی سمری جو ہے وہ لوکل لینگویجز میں, جیسے ابھی ڈیٹ پالیسی ریلیف جو ہم نے بریف جو بنایا تھا تو وہ تینوں لینگویجز میں تھا, سندھی میں بھی تھا, اردو میں بھی تھا, انگلش میں بھی تھا, تاکہ عام فہم زبان میں ہو اور لوگ جو ہیں اس کو سمجھ سکیں. تو وہ ہم بالکل آپ ہی ساتھیوں کے توسط کے ساتھ اس کو لوکل لینگویجز میں ٹرانسلیٹ کر کے اس کی بریف بنا کے ہم اپنے دوستوں کی جو ہے وہ شہریوں کی سٹیزن گروپس جتنے بھی ہیں, سول سوسائٹی کے جرنلسٹ ہیں, باقی لوگ ہیں, تو ان کی ہم جو ہے وہ اویئرنیس پیدا کریں تاکہ ہم سارے مل کے جو ہے یہ آواز اٹھا سکیں. بہت شکریہ حسین صاحب. بس ابھی آخری جو ہے, چونکہ ہمارا ٹائم جو ہے وی آر رننگ شارٹ آف ٹائم,
مگر ہمارے بڑے وائبرنٹ قسم کے جرنلسٹ جو ہے سبوق سید صاحب وہ ہمارے ساتھ ہیں اور وہ ایک سوال پوچھنا چاہتے ہیں. سبوق آپ کا سوال لیں گے. بہت شکریہ فضا آپ کا، حسین صاحب اور عاصم صاحب. میں صرف جو آپ نے اس کے اینڈ پہ ریکمنڈیشن دی ہیں اور سجیشن ہے اس کے اندر، تو ہم جب ہیلتھ کے اوپر فوکس کرتے ہیں تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہیلتھ کو اتنا پیسہ دیا جائے، ہیلتھ کے جو بجٹ ہے اس کو بڑھایا جائے، لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جس کی وجہ سے ہمارا جو ہیلتھ سیکٹر ہے اس کے اوپر برڈن پڑتا ہے. مثال کے طور پر اس سے جڑی بہت سی چیزیں ہیں. ٹریفک کا سسٹم ٹھیک نہیں ہوگا تو بہت سے پرابلم اس کی وجہ سے پڑتے ہیں. ہماری ایمرجنسیز ہر وقت ٹریفک ایکسیڈنٹ سے بھری ہوتی ہیں. پیچھے ایک ڈیٹا آیا تھا کہ لاہور میں پر ڈے 200 موٹر سائیکل کے ایکسیڈنٹ ریکارڈ کیے گئے تھے، یعنی روزانہ کم از کم کہیں نہ کہیں 200 ایکسیڈنٹ ہوتے تھے. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ پان، گٹکا، چھالیا، نسوار اور کیا نام ہے سگریٹ، اس کی وجہ سے ہمارے ہیلتھ سیکٹر پر بہت بڑا برڈن پڑتا ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا میڈیا یا ہم جیسے لوگ یا ہمارے جو حکومتی ادارے ہیں وہ ان لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے، لوگوں میں شور اجاگر کرنے کے لیے کہ آپ اگر سگریٹ پیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہر مہینے اپنے اکاؤنٹ میں ایک 2000 روپیہ رکھنا چاہیے، تاکہ جب آپ آگے جائیں گے 50-60 سال کے ہو جائیں گے تو پھر آپ کو یہ پیسے اپنی ہیلتھ پہ بھی خرچ کرنے ہوں گے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہمیں جو اس کی سائیڈ افیکٹس سے جہاں سے یہ مین جگہ پر آگے ڈسٹربنس کریٹ کرتا ہے تو ہمیں اس پر بھی تھوڑی سی بات کرنی چاہیے. مجھے نہیں پتا یہ کتنی ریلیونٹ ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ لکھنا چاہیے اس کے اندر کہ میڈیا کو اپنا رول کیسے پلے کرنا چاہیے لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کے لیے. تھینک یو. جی، بہت ہی ریلیونٹ جو ہے وہ تجویز تھی آپ کی سبوق صاحب. بالکل یہ اس کے ساتھ ہے، یہ اس میں جو ہے نا ہم انکارپوریٹ کریں گے. ظاہر ہے وہ آپ ایک اپنی انڈیویجول ہیلتھ بھی ہے، لیکن ان کے علاوہ جیسے آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ انوائرمنٹل ایشوز بھی ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں جو ہیلتھ برڈن جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. انٹر لنکڈ ہے یہ ساری چیزیں. بالکل اس کو جو ہے ہم ریکمنڈیشنز میں انکارپوریٹ کرتے ہیں. بالکل، تھینک یو. بہت شکریہ حسین صاحب. منہا حیدر نے بھی جو ہے وہ ہاتھ ریز کیا تھا. منہا، آپ بات کرنا چاہتی ہیں یا ہم پھر آگے چلیں؟ شاید. ہیلو، السلام علیکم. کیا آپ مجھے سن سکتے ہیں؟ جی بالکل سن رہے ہیں، آپ بات کریں. میم، ابھی مجھ سے پہلے بھی کسی نے یہ سجیشن دیا ہے یا ان کے سوال پوچھنے کا مقصد یہی تھا کہ اگر آپ اتنا امپورٹنٹ میسج گراس روٹ لیول پہ پہنچانا چاہ رہے ہیں تو وہ اتنا خشک یا اتنا سنجیدہ میسج شاید وہ عوام تک نہ پہنچے. تو ہمیں یہ اپنا تھوڑا سا موڈ آف کمیونیکیشن ان کے ساتھ چینج کرنا پڑے گا، یا ویژولی یا میسج کو تھوڑا سا اس طرح کا بنانا پڑے گا کہ ایک عام بندہ جو ہے جو کہ اسکول کالج نہیں گیا ہوا تو وہ بھی اس میسج کو سمجھ سکے. کیونکہ ٹھیک ہے سلائیڈز بہت اچھی تھیں، ہم سب نے سمجھ لی، لیکن ہر بندے کے لیے شاید یہ پاسبل نہ ہو. میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ کیا ہم اس کو چینج کریں گے، ایز اٹ از جائے گا؟ جی، یہ جو ہے وہ بالکل ہم نے اسی طرح سے ہم کرتے ہیں. جو بھی اس طرح کی فیکٹس ہیں ان کو ہم انفوگرافکس میں اور دوسری جو ویژول جو چیزیں ہیں نا انہی میں ڈال کے ہم پھر پبلک کمپیننگ جب ہوتی ہے گراس روٹ لیول پہ تو اس میں ہم مختلف وہ ٹولز جو ہے استعمال کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ جیسے جس کمپین کا ہم حصہ ہیں ڈراپ دا ڈیٹ ناٹ فار ہیلتھ، وہ بھی ٹیکنیکل ہے، اس میں بھی ساری ڈیٹا اور فیکچوئل چیزیں ہیں، لیکن آپ تمام ساتھیوں کے تعاون سے ہم نے مختلف چیزیں میسیجز مختلف شکلوں میں بنا کے پبلک تک پہنچائے، تو یہ ایک گراس روٹ کی جو ہے کمپین بنی. بالکل ویلڈ آپ کی سجیشن ہے، اسی طرح سے کریں گے اس کو. تھینک یو ندا. بہت شکریہ. بالکل آخری جو ہے وہ عمرانہ کومل، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہے مگر بہت ہی مختصراً جو ہے وہ آپ جو ہے وہ بالکل اپنی بات رکھیں یا کوئی آپ کا سوال ہو تو، تاکہ ہم کنکلوژن کی طرف جائیں. عمرانہ کومل. جی میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھی بریفنگ ہے جس میں ہمیں یہ 2.8 بلین کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اس کے لیے رکھا گیا ہے، غریبوں کے لیے 12 بلین رکھا گیا ہے، اور یہ سارا کچھ ملا کے بھی ہمارے قرضے کی ایک قسط کا یہ آدھا بھی نہیں بنتا جب ہم یہ چیزیں دیکھتے ہیں نا. تو یہ والی چیزوں کو ہم اپنی زندگی کا اگر حصہ بنا لیں گے، ہم صبح
जिस चीज को माचिस की डिबिया को हाथ लगाते हैं तो हमें पता चला है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। अगर हम बिजली के बटन को हाथ लगाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स हम देने लगे। और अभी जो अवाम पे एक नया बम गिरा है बिजली के नरखों के हवाले से, कि पहले तो होता था ना कि एक 5 से लेकर रात 10 बजे तक बिजली के बिल जो हुआ करते थे वो ज्यादा होते थे उसकी कीमत, और अब 10 बजे से अब 24 घंटे एक ही नर्क है, जिसकी वजह से अवाम मसाइल झेल रहे हैं। हमें मुख्तलिफ अपने तजज़ियात को हमेशा अपने उसमें नुक्ता नजर में रखना होगा, क्योंकि हम दिफाई बजट को टच नहीं कर सकते, हम IMF के अक़सात को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारा अवाम का अवामी सहूलियात के बजट है उस पे हम पे किस तरीके से वो करें। अब हमें आइडेंटिफाई करनी होंगी कि कितने जो है डायरेक्ट कौन कौन सी कंपनियां हैं जिसको हम, बल्कि हमें बाकायदा तौर पर एक लेसन बना लेना चाहिए कि हम रोजाना की बुनियाद पर खुद वॉच डॉग की हैसियत से देखें कि हम कौन कौन सी कंपनियों को, कौन कौन से महकमों को डायरेक्ट बजट के उसमें ला सकते हैं। और मुझे जो तजर्बा हुआ है वो ये कि हुकूमत बहुत अच्छे तरीके से हमारी तजावीज़ सुनती है। बिल्कुल, बड़ी अच्छी जो है वो सजेशन है इमरान की। बिल्कुल गवर्नमेंट के साथ बड़ी अच्छी इंगेजमेंट रही है और उन्होंने वो चीज़ें काफ़ी हमारी रिकमेंडेशंस इनकॉर्पोरेट प्रीवियसली की भी है। बिल्कुल एग्रीड, थैंक यू। बहुत शुक्रिया इमराना, बहुत शुक्रिया हुसैन साहब। और अब हम अपनी कंक्लूजन की जानिब चलते हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज जो है वो जमशेद फरीद साहब जो कि इंडस कंसोर्शियम के चेयरमैन हैं, वो आज हमारे साथ इस बजट लॉन्च में शामिल हैं। मैं जमशेद फरीद साहब से गुजारिश करूंगी कि वो अपने कंक्लूडिंग रिमार्क्स दें। सर। जी बिल्कुल, फिज़ा, हुसैन साहब और स्पेशली आसिम जाफरी साहब और सारे टीम मेंबर्स जिन्होंने इस पूरी कैंपेन में पिछले 5 साल गुजारे, और जो अगला जो टास्क है वो जो हमारे कंधों के ऊपर है एज अ सिटीज़न ऑफ पाकिस्तानी, और कि हमने ये जो काम हमने सीखा है पिछले पूरे प्रोजेक्ट पीरियड के दौरान, और फिर इसको हमने आगे कैसे लेकर जाना है और इसकी कंटिन्यूटी को सामने रखते हुए मैं चाहूँगा कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट एंड के बाद भी हम वर्चुअल लो कास्ट किस्म की कुछ इस तरह की अगर एक्टिविटीज़ हुसैन साहब फ्यूचर में भी कंटिन्यू रख सकें तो मेरे ख्याल से वो बहुत बेहतर होगा, ताकि हम छोटे छोटे फ्लेक्सिबल से टास्क अपने जहन में रखें और फील्ड में लेकर जाएं, क्योंकि 5 साल का पूरा काम हम एक प्रोजेक्ट के एंड में तो ख़त्म नहीं कर सकते। और जो इस पूरे फेज़ में जो लर्निंग हुई है वो बड़ी ज़बरदस्त रही है लर्निंग। और मैं समझता हूँ जिस तरह के कि सिविल सोसाइटी रिप्रेजेंटेशन हुई है पार्लियामेंटेरियंस के साथ, यानी लोगों ने, मीडिया ने, और स्पेशली जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेनें चली हैं उससे जो आगाही लोगों में आई है, जो बेसिक इवन के सच्ची बात है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो सामने आई हैं इस पूरे प्रोसेस से मुझे भी नहीं पता होती थी, और हमें अंदाज़ा हुआ है कि यार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं किस तरह से कैलकुलेट होती हैं, और इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है वो किस तरह से हमारे पूरे सिस्टम को उसने हाईजैक किया हुआ है, और जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और हमें किन किन इश्यूज़ के ऊपर और कैसे चीज़ों को हाईलाइट करना है, ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हैं हमें सीखने को भी मिली हैं और समझ भी आई हैं। और ये ना सिर्फ ये कि हम जो लोग इसमें इस पूरी कैंपेन में इन्वॉल्व रहे हैं हमें समझ आई है, बल्कि मैं बहुत सारे ऐसे लोगों के नाम भी गिनवा सकता हूँ मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में, जब उनसे कभी कभी मुलाकात होती है मीडिया के लोगों से, तो वो इस कैंपेन के हवाले से ज़रूर पूछते हैं कि अगला टास्क क्या है आपका इंडस कंसोर्शियम का, या अभी आप के जो चीज़ें हैं वो कहाँ पर हैं, किस तरह से चल रही है, और जो इनडायरेक्ट टैक्स की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी में और सिटीजन्स में। मैं समझता हूँ कि ये इस प्रोजेक्ट की
سب سے بڑی جو مجھے فیل ہوئی ہے وہ یہ اچیومنٹ ہے کہ ہمیں یہ پورا فینومینا سمجھ آیا ہے کہ ٹیکسیشن کا نظام پاکستان میں کس طرح سے چلتا ہے. تو میں سارے دوستوں کا بےحد مشکور ہوں جو پوری کیمپین میں بھی رہے ہیں اور درمیان میں جو ہمارے ورچوئل ایونٹس ہوئے ہیں اس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے, اور انڈس کنسورشیم کی ٹیم نے بہت ایفرٹس کی ہیں اس پورے کام کو پروجیکٹ سے ہٹ کر دیکھا ہے ان چیزوں کو, اور آکسفیم نے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. میں نے دیکھا ہے عاصم جعفری صاحب رات میں بھی اس پوری کیمپین کے اوپر کام کر رہے ہوتے جو ڈیوٹی آور سے علیحدہ سے یعنی ہے. بیسیکلی اس پورے کام میں جو انٹرسٹنگ بات یہ تھی کہ وہ ہم سارے دوستوں کی لوگوں کی اونرشپ تھی اس نوبل کاز کے لیے. اگر آپ اوور آل دیکھیں تو بہت ہر ادارے کے پاس بالکل منیمم سا بجٹ جاتا تھا, اور اس میں دیکھیں آپ کتنی دل لگی سے کام ہوتا تھا اور بڑا امپیکٹ جنریٹ ہوتا تھا کہ ایٹ اے ٹائم 1 ویک میں اور بعض اوقات ایک ہی دن میں 25 سے 20 سے 30 ڈسٹرکٹ میں ایک ہی بات ہو رہی ہوتی تھی میڈیا کے اوپر, لوگوں میں, بار کونسلز میں. تو یہ بہت بڑی بات ہے. اس سب میں میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کو ایز اے پروجیکٹ لے کر نہیں چلے بلکہ اس کو ایز اے سٹیزن آف پاکستان اپنی ذمہ داری لے کر چلے ہیں, اور اسی جذبے کی ہمیں فیوچر میں بھی ضرورت ہے جب ہم اس پروجیکٹ کو وائنڈ اپ کر رہے ہوں گے اور آگے سے اپنا ایکشن پلان بنا رہے ہوں گے کہ ہم خود سے اب اس ذمہ داری کو آگے کیسے لے کر جاتے ہیں. تو انہی باتوں کے ساتھ میں شکریہ ادا کروں گا تمام جو ممبرز ہیں ہمارے الائنس کے ان کا اور آکسفیم کا اور انڈس کنسورشیم کی ٹیم کا. بیسٹ آف لک. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جمشید فرید صاحب. اور ووٹ آف تھینکس کے لیے آخر میں آکسفیم ان پاکستان سے عاصم جعفری صاحب. عاصم. جی فضا, تھینک یو ویری مچ. ونس اگین تھینکس سب لوگوں کا شکریہ کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ سالہ بسال کی جو مسافت ہے وہ طے کی, اور ہمارے ایک کامن ویژن کے ساتھ ہم لوگوں کی جو جرنی رہی ہے وہ اس حد تک کار فرما رہی ہے کہ ہم لوگ ایک کامن آبجیکٹیو اچیو کرنے میں بھی کامیاب رہے. اور ڈیفینیٹلی یہاں پر میں ذکر کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارا سب سے بڑا اچیومنٹ ہے جو ہم نے اس 5 to 6 ایئرس کی جرنی میں حاصل کیا, کہ آج جو ہے اسلام آباد لیول پہ جو جنرل سیل ٹیکس ہے وہ 17% سے 7.5% ہے. ریسٹورنٹس پہ, بیکری آئٹم پہ اور فوڈ آئٹمس پہ. یہ وہ ایک سکسیس ہے کہ جو ہماری کنٹینیوس جو لیگیسی ورک ہے وہ اس کی ترجمان بنتی ہے. تو ٹیکس جسٹس کولیشن جو ہے وہ اس چیز پہ پراؤڈ فیل کرے کہ ان لوگوں کی ایفرٹ, کیمپیننگ ہو یا ایڈووکیسی ہو, لابنگ ہو, اس کی ڈفرینٹ انفلوئنسنگ کی شیپس ہوں, لیکن ہماری ریسرچز, ہمارا ڈیڈیکیٹڈ ورک نے ایک فروٹ جو کنورٹ کیا ٹینجیبل فارم میں, وہ آج 18 ارب روپے کا اسلام آباد کی سطح پہ ایک ریلیف ہے اس عام آدمی کے لیے کہ جو ہماری جو زحمتیں ہیں, جو ایفرٹس ہیں, اس کا رزلٹ میں اسے حاصل ہوا. تو آئی فیل پراؤڈ. آئی آلویز سیز کہ یہ اکیلے اچیو نہیں ہو سکتا تھا, یہ تبھی ممکن تھا کہ سب کی جو ایفرٹس ہیں وہ کولیکٹیو وائس بن کے جائے. اور ہماری جو سپورٹ ہے ان ٹرمز آف پالیسی میں جو ریکمنڈیشنز کرنا ہے وہ اسی طرح سے ممکن ہوا کہ ہم نے ساتھ دیا ان وائس لیس پیپل کا کہ جن کی آواز پالیسی کوریڈورز میں نہیں جاتی, اور ہم سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, نالج بروکرز ہیں, ہم ان کی آواز بن کر وہاں تک پہنچے. اور اس کا جو سمر ہے, جو ٹرو سینس میں جو اکانومی کا جو ٹرکل ڈاؤن امپیکٹ ہے وہ 18 ارب روپے کی شکل میں ان لوگوں کی پاکٹس میں موجود ہے کہ ان کو یہ بینیفٹ حاصل ہے. ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار آل آف یو. آپ کی زحمتوں کا, آپ کی توجہ کا,
ये सब की कंट्रीब्यूशन हमें एक बहुत बड़े कॉमन विजन को लीड करने में आसानी पैदा करता है। वंस अगेन आप लोग जो सस्टेनेबल इस मॉडल को आफ्टर द प्रोजेक्ट लेकर चलेंगे, वो ट्रूली हेल्प करेगा टू द कॉमन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान कि हम उसकी पॉकेट में उसकी इनकम को बढ़ाने का एक सबब बनते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया आसिफ जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया हुसैन जरवार साहब, जमशेद फरीद साहब और टैक्स जस्टिस कोलिजन के मेंबरान, हमारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जर्नलिस्ट, एडवोकेट्स जिन्होंने आज जो है यहाँ पर हमें ज्वाइन किया। 50 से ज़ायद लोग आज इस वर्चुअल लॉन्च में हमारे साथ हैं। ये लाइव भी फेसबुक पर इंडस कंसोर्शियम लर्निंग ग्रुप के पेज से ये हमारी पूरी डिस्कशन और लॉन्च लाइव गई है, वहाँ से भी आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रेजेंटेशन शेयर हुई है और ये जो बजट स्टेटमेंट है, ये प्रिंट वर्जन में भी और सॉफ्ट वर्जन में भी हम आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।